अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मैं वज्हिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जवेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। 12 नंबर 16 सूरत मरियम उर्दू तर्जमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 65 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 66 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वयक़ूलुल इंसानु इज़ा मा मित्तु लसौफ़ा उख़रजु हय्या। और आदमी कहता है क्या जब मैं मर जाऊँगा तो अनकरीब मुझे ज़िंदा करके ज़रूर निकाला जाएगा। यानी अज़राहे इनकार उस वक़्त मरने के बाद, जो जिस दौर में कुरान करीम नाजिल हो रहा था, मरने के बाद ज़िंदा किए जाने का इस्लामी अक़ीदा ऐसा था कि जिसे कुफ़ार किसी भी सूरत किसी भी कीमत तस्लीम करने पर तैयार ना थे। और इसके बारे में एक शान नज़ूल भी है कि एक दफ़ा कुफ़ार का एक सरदार उबई बिन खलफ़ एक मुर्दा इंसान की हड्डी को, बोसीदा हड्डी उसे कहीं मिल गई और वो उसे लेकर दूसरे मुश्रिकीन के पास आया और कहने लगा मेरे हाथ पे एक बोसीदा हड्डी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लेते हुए वो कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि इसे दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ये बोसीदा सी हड्डी के इंसान बनने के बाद गल सड़ गया है, उसकी हड्डी से दोबारा इंसान बन सकता है और क़यामत का दिन कायम होगा। और इसी अकीदे पर तमाम के तमाम कमोबेश तमाम मुशरिकीन का यही अंदाज़ फ़िक्र था। वो इसी अकीदे पर बिराजमान थे कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। यानी ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही थी कि रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। उसका ज़िक्र कहाँ अगली आयत में बिल्कुल आ रहा है कि रब फरमा रहा है इंसान ये समझता है, यानी इंसान ये इस बात से इनकार करता है कि उसे मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। क्या आदमी को याद नहीं? अब शान नज़ूल को देखा जाए तो आदमी से मुराद उबई बिन खलफ़ है, लेकिन तमाम मुश्रिकीन मुराद हैं यहाँ पर। और बरोज़ क़यामत तक तमाम इन वो लोग जो क़यामत का इनकार करने वाले हैं, जो दोबारा ज़िंदा किए जाने का इनकार करने वाले हैं, उन तमाम से मुखातिब यहाँ पर रब्बुल आलमीन है। और क्या फरमा रहे कि अवला यज़कुरुल इंसान, और क्या आदमी को ये याद नहीं कि हमने इसे पहले पैदा किया था, हालांकि वो कोई शय ही ना था। यानी अल्लाह ताला ने आम फ़हमो अंदाज से उनकी इस गलत फ़हमी का अजाला फरमाया यहाँ पर कि ये बोसीदा और शिकस्ता हड्डियाँ क्यों कर ज़िंदा हो जाएंगी। ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। वजह ये है कि आपको उस ज़िंदा करने वाले उस खालिक और उस मालिक का तारुफ़ ही सही से नहीं है। यानी आप जानते ही नहीं हो उस खालिक को, तभी तो आप उससे नावाकिफ़ होने की बुनियाद पे उसका इनकार करने वालों में से हो। और तभी आपको ये समझ नहीं आ रहा क्या कि अल्लाह तबारक व तआला हड्डियों से वैसे इंसान ज़िंदा कर सकता है जैसे पहले तुम कुछ ना थे, तुम्हें भी आदम से मौजूद बनाया। तुम हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान तो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ही ना था, मौजूद ही ना था। वो ज़ात जो तुम्हें अदम से वजूद में लेके आई, मौजूद में लेके आई, वो ज़ात तुम्हें दोबारा से हड्डियाँ करके ज़िंदा करने पर क्या कादिर नहीं हो सकती। यानी मुराद इस आयत में ये समझाया गया कि तुम अपनी तख्लीक पर गौर करो। पहली बार भी तुम पैदा किए गए हो, क्या तुम्हें उस पर तशवीश नहीं होती कि एक बेजान नुतफ़े से, एक गोश्त के खून के लोथड़े से तुम कैसे बन गए? तुम्हारे जिस्म में हड्डियाँ कैसे पैदा हुई? तुम्हारे जिस्म में रूह कैसे फूंकी गई? तो वो खालिक जो तुम्हें एक नुतफ़े से पैदा करने पर कादिर है, वही खालिक तुम्हें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर भी कादिर है। इसके बाद ज़िक्र आया फ़वरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीना सुम्मा लनुहदिरन्नहुम हौला जहन्नमा जिसिया। तो तेरे रब की कसम, हम इन्हें और शैतानों को जमा कर लेंगे, फिर इन्हें दोज़ख के आस पास इस हाल में हाजिर करेंगे कि घुटनों के बल घिरे हुए होंगे। यानी कुरान करीम में
بہت سی جگہوں پر اور بھی ارشادات ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پہ، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے يَبْدَأُ الْخَلْقَ، يَبْدَأُ ایسی ابتدا کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے سیمپل بھی موجود نہ ہو، یعنی میں نے ایک چیز بنائی، کسی چیز کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو بنایا، ٹھیک ہے، یہ تو کام بہت زیادہ آسان ہے، لیکن ایک چیز کو پہلی دفعہ انوینٹ کرنا یہ سب سے زیادہ محنت والا کام ہے، اور سب سے زیادہ کائنات کی ہر چیز کو کریٹ کرنے والا، ہر زیرو، ہر جاندار جو زمین پہ آیا اس کو پہلی اس کی پیدائش اللہ رب العالمین نے ہی کی۔ اور یبدأ ایسی ابتدا کہ رب العالمین نے بغیر کسی کی طرف دیکھے یا علیہ اعوذ باللہ کاپی کر کے نہیں، رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے، شان سے تمام چیزوں کو تخلیق کیا۔ رب فرماتا ہے یبدأ الخلق، پھر فرمایا ثم یعیدہ، پھر وہ لوٹائے گا اسی حالت میں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ سے پیدا کرے گا، پھر وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، رب فرما رہے یہ میرے پہ آسان ہی بہت ہے۔ اللہ اکبر، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، رب یعنی کہ اس سارے پروسیس کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بہت زیادہ آسان ہے۔ یعنی تم انسانوں کے لیے یہ سوچنا، یہ ازیوم کرنا یا امیجن کرنا، یا وہ مشرکین جو کہ محض اپنی وہ عقل جس کو عام عرف میں عقل کہا بھی نہیں جا سکتا، اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ کھوپڑی جس کو وہ عقل کا نام دیتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے بیجا رب کی معرفت کے بغیر، تو وہ تو انکار کریں گے، کیونکہ نہ وہ رب کو پہچانتے ہیں، نہ انہوں نے اس سے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دماغ کا، نہ انہوں نے اپنی پیدائش پر غور کیا، نہ کائنات کے نظام پر غور کیا، تو پھر ان کے لیے انکار کرنا سہل تھا، کیونکہ یہ بیجا کا انکار تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اپنے نقصان میں تھا۔ پھر اب اس آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ فَوَرَبِّكَ، تو تمہارے رب کی قسم، رب نے اپنی شان کی قسم کھاتے ہوئے کیا فرمایا گیا کہ ان کے انکار کرنے سے حقیقت حال بدل نہیں جانی۔ کوئی آنکھیں بند کر لے اور کہے سورج موجود نہیں ہے، یا کوئی نابینا ہو اور وہ سورج کی موجودگی کا انکار کرے، تو اس طرح ہم اسی کو کہیں گے کہ تمہاری آنکھوں میں سکت نہیں ہے، سورج تو موجود ہے۔ لہٰذا جو کہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں ہے، اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، اس میں ان کے اپنی ذات کا ٹیڑھا پن ہے، اس میں ان کے اپنے باطل عقائد کا قصور ہے، اور قسم اٹھا کر فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں قیامت کے روز ضرور میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ وہ شیاطین بھی جکڑے ہوئے لائے جائیں گے کہ جن کی وجہ سے، جن کے بہکانے پر یہ بہکے، جن کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے دین حق کا انکار کیا اور یہ راہ ضلالت اختیار کی۔ اور یہاں جو لفظ ہے نا جسیہ، حول جہنم جسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل، یعنی مارے دہشت کے جب عذاب الہی بروز قیامت کفار اپنے سامنے دیکھیں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے تو دہشت کے مارے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا اور گھٹنے ٹیک دیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور پھر اس کے بعد آگے ذکر کیا آتا ہے، اسی احوال کو آگے بیان کرتے ہوئے رب العالمین فرما رہا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا، پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں۔ مراد کیا ہے کہ جب کفار اپنے شیاطین کی معیت میں، یعنی ان کے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ، یعنی شیاطین اور کفار دونوں ساتھ گروہ در گروہ بناتے ہوئے جہنم کے ارد گرد کھڑے کر دیے جائیں گے نا، تو پہلے ان میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لیا جائے گا جو کفر اور سرکشی میں دوسروں سے بڑے ہوئے تھے، تاکہ سب سے پہلے انہیں دوزخ کا ایندھن بنایا جائے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا اشد علی الرحمن عتیہ یعنی یہ شدید کی کا ہم معنی ہے، یعنی جو رب العالمین پر شدید قسم کے بے باک ہوں گے، اس کی ذات کا انکار کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر آتا ہے نا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا صلیہ، تو عرب لغت میں کسی کو آگ میں جلا دینا، جب کوئی چیز کسی چیز کو آگ میں جھونک دیا جائے تو اس امر کو صلیہ کہا جاتا ہے، لہٰذا پیور عربی لغت میں اس کے معنی جلنے کے ہی ہوئے۔ اب جو اگلی آیت ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں پل صراط سے گزرنے کا روایات کے مطابق ذکر موجود ہے۔ اس میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ اب اس سے مراد، ہر ایک سے مراد کون ہے؟ منکم، جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں نیک و بد تمام لوگ مراد ہیں،
ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک اور روایت بھی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے نا یہ واردھا ہے نا کہ پیش کیا جائے گا، گزرا جائے گا جہنم پر سے گزرنے والا، ٹھیک ہے، اس کے معنی بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منسوب کی اور کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ سب نیک اور بد آگ میں داخل ہوں گے، اور آگ مومن کے لیے ٹھنڈی اور بے ضرر ہوگی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہوئی تھی، یہاں تک کہ آگ شور مچائے گی کہ الہی ان لوگوں کی ٹھنڈک سے میری تمازعت ختم ہو رہی ہے۔ تمازعت مطلب جو آگ کا جلانا پن ہوتا ہے، جو آگ کا گرم پن ہوتا ہے، جس وجہ سے آگ کی صفت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو وہاں سے نکال لے گا اور کافر وہاں اوندے پڑے رہیں گے۔ اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ یہاں واردھا سے مراد کیا ہے کہ اس پل سے گزرنا ہے جو دوزخ کے اوپر بچھائی جائے گی۔ اور مزید تفصیلات میں ہمیں یہ معنی ملتے ہیں کہ پل صراط بھی ایسا ہی پل ہے جس سے تمام کو گزرنا ہے، جو نیک اور متقی لوگ ہیں وہ اس پل سے آرام سے امن سے گزر جائیں گے، جبکہ جو بدکار ہیں وہ اس پل کو کراس نہیں کر پائیں گے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ذکر آیا یہ تمہارے رب کے ذمہ پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، پھر ہم نے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں دونوں گروہوں میں سے کس کا مکان بہتر اور مجلس اچھی ہے، یعنی کفار کو جب آیات قرآنی سنا کر دعوت حق دی جاتی نا تو وہ کہتے مسلمانوں ذرا اپنی معاشی حالت تو دیکھو، ہماری معاشی حالت کے ساتھ اس کا تعین تو کرو، ہماری رہائش گاہیں دیکھو، تم جھونپڑوں میں رہتے ہو اور ہماری رہائش گاہیں محلات ہیں بہت بڑے بڑے، اور تمہاری محفلیں کیا ہیں، ہمارے بڑے بڑے جلسوں کے آگے کچھ بھی نہیں، اور ہمارے ساتھ چلو، ہماری بیٹھکوں میں بیٹھو تاکہ تم بھی زندگی کے عیش و عشرت دیکھ سکو، تمہیں بھی عشرتیں نصیب ہوں، تم ہماری پیروی کرو، تم الٹا ہمیں دعوت دے رہے ہو تاکہ اپنی طرح ہماری زندگیوں کو بھی تلخ کر دو، ویران کر دو، یعنی تم جس طرح غریب ہو، تم تمام غربا ہو، ویسے ہی تم چاہتے ہو کہ ہم ایسے ہو جائیں۔ رب فرما رہا ہے کہ جب انہیں آیات قرآنی تلاوت کر کے سنائی جاتی تو آگے سے ان کا جواب محض یہ ہوتا کہ ہم عیش میں ہیں، ہم بہتر ہیں۔ رب فرما رہا پھر وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو ساز و سامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے۔ یقین کریں ایمان ہاتھ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان ہے تو سلامتی ہے، یہ جاہ و جلال، یہ دولت، یہ سارا کچھ یہیں پر رہ جانا۔ کامیاب وہی ہے قد افلح من تزکا، جس نے خود کو پاک رکھا، جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، جو ایمان والا ہوا۔ قد افلح المؤمنون، جو نمازیں پڑھنے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوئے، جو دین کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہوئے، حقیقی فائدے میں، حقیقی نفع میں وہی ہیں، ان کے سوا کوئی فائدے میں نہیں۔ بروز قیامت تمام خسارے میں ہوں گے جو جھٹلانے والوں میں سے تھے، دنیا میں جو اکڑتے تھے۔ آخرت میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی عذاب ہے ان کا، کہ ان سمیت اس سے پہلے کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں جو طاقت میں ان سے زیادہ تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم ہود، اتنی بڑی قومیں، اتنی طاقت میں اور ساز و سامان میں ان سے کئی زیادہ، اور ہم نے وہ ہلاک کر دی۔ تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈیل دے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب اور یا قیامت، تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیاوی عذاب کے بعد رب العالمین نے اخروی عذاب کا ذکر کیا، اور یہاں ایک چیز غور طلب ہے، میں نے ایک لیکچر بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے عذاب قبر کے حوالے سے، کہ دور حاضر میں بہت سے لوگ جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، وہ اسلام کے ہی بارے میں اسپیشلی نوجوان نسل کے دل میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں، اور وہ عذاب قبر کا انکار کرنے والوں میں سے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو یہاں پر میں ابھی پڑھ رہی تھی یہ آیت، اور میرے سامنے یہ لفظ آیا ہے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا تو عذاب اور یا قیامت، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اما العذاب و اما الساعہ، یعنی قیامت کا ذکر الگ ہے،
ٹھیک ہے، اور عذاب کا بھی، یعنی قیامت سے پہلے عذاب کا. تو یہ نزا کے وقت کا عالم بھی ہے اور یہ قیامت سے پہلے جو کہ برزخ کا عذاب ہے اس کا ذکر ہے. پھر رب العالمین فرماتا ہے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. پھر یہ جان لیں گے کہ فوج کس کی کمزور رہی، کس کا درجہ برا رہا. یعنی اب تو یہ اپنی فوقیت پہ، اپنے بلند ہونے پہ، اپنے ظاہری طور پر مال و دولت ہاتھ میں ہونے پر اتراتے ہیں، اس وقت یہ جان جائیں گے کہ ہم خسارے میں تھے. اب یہاں تک تو گمراہوں کا ذکر ختم ہوا. اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو راہ ہدایت پر اپنی بساط کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی طاقت اور سمجھ کے مطابق جذبہ اخلاص سے سرشار ہو کر راہ ہدایت پر گامزن ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو نور ہدایت پر کی تلاش میں نکلتے ہیں، رب العالمین نور ہدایت عطا فرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ہدایت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. یہ رب کی رحمت ہے بندے پر. اور ایک حدیث قدسی ہے جو اسی آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی مدد دیتی ہے. اور اس حدیث کے مفہوم میں یہ بیان ہوتا ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. مراد کیا ہے کہ ہم رب العالمین کی طرف تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں جانے کی، اور رب العالمین اپنی رحمت، قدرت، اپنی محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور رب العالمین اس بندے کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے. اور جو کوشش کرتا ہے ہدایت کی، جو کوشش کرتا ہے صراط مستقیم کو پانے کی، جاننے کی، رب العالمین عطا بھی فرماتا ہے اور اس ہدایت میں مزید اضافہ بھی فرماتا ہے. اللہ اکبر. پھر ارشاد ہوتا ہے اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں. یہ آیت کا اتنا سا حصہ میرا بہت فیوریٹ ہے، بلکہ مکمل آیت کو ہی دیکھا جائے تو دل کے بہت زیادہ قریب آتی ہے اور آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. رب نے ہمیں کوشش دی ہے، کوشش کا موقع دیا ہے اور کہا ہے تو کوشش کر. اور قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے. اور اس آیت کو دیکھا جائے تو رب فرما رہا ہے کہ تیرے رب کے پاس جو ہے نا وہ باقی ہے. آیت ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. کتنی پیاری بات ہے کہ انجام بھی اچھا اور ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر. پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے رحمان کے پاس کوئی عہد کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے. اب اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوہاروں کا کام کیا کرتا تھا اور عاص بن وائل ایک مشرک تھا، اس کے ہاں میری کچھ رقم تھی جو کہ اس کے ذمہ تھی کہ وہ مجھے ادا کرے. میں اسے مانگنے کے لیے گیا تو اس گستاخ نے کہا کہ بخدا میں یہ رقم تمہیں اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار نہ کر دے. حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ باخدا میں تو ہرگز انکار نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے، یعنی تو موت دیکھ لے گا لیکن تیری یہ آرزو میرے ہاں سے، میری زبان سے پوری نہیں ہوگی، کیونکہ میں محمد کا چاہنے والا ہوں اور میرے ماں باپ ان پر قربان جائیں، میں ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اور تو اس حسرت میں ہی مر جائے گا کہ میں ایسا کچھ کہوں. اب ایسے میں کیا کہتا ہے کہ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہاں تک کہ تو مر جائے اور قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے. اس پر وہ ازراہ مذاق کہتا ہے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ جب مرنے کے بعد میں قبر سے اٹھوں گا اس وقت میرے پاس دولت کی فراوانی ہوگی، اس وقت میرے پاس آنا، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا. یعنی اس قدر ہر درم بے باک اور بدتمیز کفار تھے کہ جہاں وہ عقائد اسلام کا مذاق اڑاتے وہاں وہ مسلمانوں کو بھی اس امر پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف کچھ الفاظ ادا کریں، جو کہ ایک مسلمان سے ایسا کرنا بالکل محال ہے. تو اس حوالے سے یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا گیا کہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت مال، بہت اولاد ہے، حالانکہ آیات کا انکار کرنے والا ہے. ہاں ضرور وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہاں ضرور ہم اسے پھر بروز قیامت عذاب دیں گے جس عذاب کا یہ انکار کرنے والوں میں سے ہے. پھر فرمایا اور جو
وہ جو چیزیں کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے سفارشی بن جائیں، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جھوٹے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد بھی میرے پاس دولت کی فراوانی ہوگی، رب فرما رہا ہے تم میرے پاس تنہا ہوگے، اور یہ چیز اٹل حقیقت ہے کہ انسان جتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اس کے اعمال ہی جاتے ہیں، وہ دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، بروز قیامت بھی خالی ہاتھ ہی اٹھایا جائے گا، اور کسی کو بھی اس کا سوائے ایمان لانے کے نیک اعمال کے کوئی بھی عمل اس کے کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اس دن رب العالمین کی بارگاہ میں جب تمام لوگ حاضر کیے جائیں گے تو ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں تک رکوع مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔